हालेलुया। कितने लोग आज आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं पहले, और वो ये है कि जो बैठे मुझे यहाँ फिजिकली देख रहे हैं वो तो बेचारे वैसे ही कुछ नहीं कर सकते, मगर जो इंटरनेट और यूट्यूब के ज़रिए देखेंगे तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो बातें मैं बताना जा रहा हूँ बहुत सारी लोगों की समझ से बाहर होंगी, बहुत सारी लोगों की जो है वो शायद दिल आज़ारी करे, दिल को दुखी करे, वो नाराज़ हो जाएं क्योंकि वो सांप के बच्चे हैं इसलिए। और मजहबियों की बातें ये समझ नहीं आने वाली क्योंकि ये मज़हब, रस्म और इंसान की छोटी अकल से बढ़कर बात है बाहर, जो बातें अब मैं बताने जा रहा हूँ। जिसको ना समझ आए मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि इन बातों को मुझे देने वाला खुदावन है और वो जिम्मेदार है। तो ज़्यादा बेहतर है कि अपने दिलों को चाक करके अपने लिए दुआ करें कि खुदावन हमारी बंद आंखें खोल दे और बंद आंखों से ज़्यादा बंद अकल खोल दे कि आप ये बातों को समझ सकें जो बताने जा रहा हूँ मैं। कुछ हुआ इस तरह कि, और बाय द वे जो खुदावन के साथ गहरा चलना चाहते हैं और खुदावन को दिल से चाहते हैं, गहरा चलना चाहते हैं, उनके लिए जो ये बातें होंगी ना, उनके लिए सोने से ज़्यादा महंगी और शहद से ज़्यादा मीठी ये बातें होंगी। ये कलाम मिठे तेरे कलाम दिया गल्ला। कुछ हुआ इस तरह कि मैं एक रात दुआ कर रहा था अपने शागिर्दों के साथ। सीधे होके बैठ जाओ, ऑनर द वर्ड। कमरे सीधी हो जाएं, ना मुझे किसी के दांत नजर आए, ना सफ़ेद ना पीले, और ना कोई इधर उधर देखा। मुझे देखा मैं सीधा उठा के बाहर भेज दूंगा, क्योंकि खुदावन के खौफ के हजूरी यहाँ आई हुई है। ये बादशाही का माहौल है, ये कोई चर्च वाला माहौल नहीं है जिधर पीछे चहलकदमी भी हो रही है, बच्चे भी आ रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, साथ में टैक्स भी हो रहा है। आप टैक्स करो, मैं मुंह नहीं तो मैं मोबाइल तोड़ दूंगा आपका। अगर मेरे बाप की इज्जत नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाओ। अगर वो आपका भी बाप है जितना मेरा बाप है, क्योंकि उसने खून से हमारा बाप बनाया उसको, तो फिर उसकी इज्जत करो। खुदावन कहता है अगर मुझे बाप बोलते तो मेरा डर कहाँ है, मेरी इज्जत कहाँ है। तो अगर खुदावंद आपका बाप है, आसमानी बाप है, तो फिर बाप की इज्जत करें बिल्कुल संजीदा होके। और जब तू खुदावंद के घर में जाता है तो संजीदगी से कदम रख। वाइस की किताब में लिखा है। कुछ हुआ इस तरह कि मैं एक रात अपने शागिर्दों के साथ दुआ कर रहा था और मैं खुदावन के हुजूर ये कह रहा था और रो रहा था, इधर ही जिधर आप बैठे हैं। रात के वक्त दुआ में ठहरा हुआ था कि खुदावन रेडी, मैं मिनिस्ट्री से और चर्च से जो तूने मुझे दिया है, और यहां तक कि तरह तरह के मस्से, तरह तरह की अनगिनत बरकतें, रूहानी तजर्बात और सब कुछ जो तूने मुझे अता किया है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। मैं शुक्रगुजार हूं मगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। मैं तेरा शुक्रगुजार बहुत हूं, मैं थैंकफुल हूं, मगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। मेरा दिल नहीं भरा, क्योंकि मेरा दिल तड़पता है और खिंचता है उस जलाल के लिए जिसमें बाइबल के नबी चलते थे, खासकर हनूक और मूसा। और जब मैं ये कह रहा था खुदावन मैं उस जलाल के लिए तड़प रहा हूं, मैं मिनिस्ट्री से, अनॉइंटिंग से, रूह कुदस की तरह तरह की नेमतें जो तूने मुझे दी हैं, जो समझ से बाहर हैं, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं, मगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं।
اور سب کچھ جو تو نے مجھے کیا میرے کو کیا مٹیریل کیا فزیکل کیا اسپریچول سب کچھ ہی خدا نے بھر بھر کے مجھے دیا. اور میرے پہ وہ آیت پوری ہوتی ہے خداوند میرا چھپانا مجھے کمی نہ ہوگی, مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اس کے باوجود میں نے کہا خداوند میں شکر گزار ہوں, بٹ آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ. میں کیوں نہیں سیٹسفائیڈ, میں کیوں نہیں, میرا دل رجیا ہوا جنوں کہندے نے شکر گزار ہوں نا شکرانی ہوں, مگر دل کو جو ہے نا تسکین نہیں ہوئی ابھی بھی. اتنی ساری چیزیں دیکھنے چکھنے سمجھنے گزرنے حاصل کرنے کے باوجود بھی. اور میں نے کہا میں اس جلال کے لیے, او خداوند اس جلال کے لیے جس میں موسیٰ چلتا تھا, اور اس جلال میں جس میں ہنوک زندہ اٹھا لیا گیا تھا, میرا دل بڑھتا ہے اس کے لیے. I want that. اور جب میں دعا میں رو رہا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا بات کر رہا تھا, ایک دم سے پیچھے وہ جو جہاں سے آپ لوگ انٹر کر کے آتے ہو, میری روحانی آنکھیں خدا نے کھولی اور میں نے سفید پوشاک میں نور سے بھرا ہوا شخص جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور سب کچھ نور ہی نور تھا, اندھا کر دینے والا نور, اور وہ چلتا ہوا آیا اور آ کر میرے سامنے اسی پنڈال میں کھڑا ہو گیا جب میں دعا کر رہا تھا. اور میں اپنی روح میں روح القدس کی مدد سے پہچان گیا کہ میں جس کو دیکھ رہا ہوں میرے سامنے جو کھڑا ہے وہ خداوند کا بندہ اور اسرائیل کا لیڈر موسیٰ نبی ہے. اینڈ موسیٰ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا تھا کہ یہ روایتی مذہبی باتیں یہ آگے کی باتیں, ٹھیک ہے, جس کو ابھی سے اعتراض ہے وہ جا سکتا ہے, یا تو وہ میرے ایلڈر سے بات کر سکتا ہے, جتنے میرے چرچ کے ایلڈر ہیں وہ ان کو خود ہی سمجھا لیں گے. ایسے ہی ہے, وہ خود ہی سمجھا لیں گے. وہ میرے یہ کیس ان کے حوالے میں کر دیتا ہوتا ہوں. جن کو نہیں سمجھ آ رہی باتوں کی, روحانی باتوں کی, وہ میرے ایلڈرز خود ان کو سمجھا دیں گے اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھائیں گے. بہرحال, اور وہ میرے ساتھ اپنی زندگی کی باتیں شیئر کرنا شروع ہو گیا اور بتانا شروع ہو گیا کہ وہ کیسے اس جلال میں چلتا تھا جس کا ذکر خروج کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور موسیٰ نے مجھے یہ کہا کہ اس جلال میں چلنے کی جو قیمت میں نے ادا کی وہ بیابان تھا. کیا تھا؟ نہ میری امی کا گھر تھا اور نہ ہی کوئی سیمنری تھی اور نہ ہی فرعون کی حویلی تھی, بلکہ مجھے سب جگہوں سے نکلنا پڑا اور در بدر ہونا پڑا. اور میں ریگستان کی مٹی میں در در ادھر ادھر پھرا. مڈیان انگلش میں مڈین ہے, اور تمہیں مدیان بولتے ہیں, مدیان انگلش میں مڈین. اور کہتا میں وہاں بھاگا. تو جب میں بے گھر ہوا اور مشکلات میں پڑا اور میری جان کے جو مجھے لالے پڑے, میں بھاگا وہاں سے اور میں اکیلا ہو گیا. وہ میری قیمت تھی اس جلال میں چلنے کے لیے جس کے بارے میں لوگ پڑھتے ہیں. کتنے لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بات کو؟ اس کے بعد وہ مجھے بتانا شروع ہو گیا کہ جب تک میں مصر کے اندر تھا, اس نے مجھے سمجھایا, تو مصر میرے لیے وہ جگہ تھی جہاں پہ میں بہت کمفرٹیبل تھا. کمفرٹیبل سمجھتے ہیں نا, آرام دہ, سکون, پوری نیند لینا, پورا کھانا کھانا, بلکہ ایک روٹی زیادہ ہی کھا لینا, ایک ٹائم کا زیادہ ہی کھا لینا. اور ایسی جگہ تھی جہاں پر میرے کو لوگوں نے گھیرا ہوا تھا, یعنی کہ میں بور نہیں ہوتا تھا. کوئی نہ کوئی تھا چٹ چیٹ کرنے کے لیے, ٹر 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 ہر وقت بولتے رہنا, مطلب آرے لگائی رکھو. کوئی نہ کوئی تھا جو
میرے سے بات کرنے والا تھا. مطلب آلویز سراؤنڈیڈ بائی دا پیپل. جب تک میں مصر میں تھا کمفرٹیبل تھا, سکون میں تھا, اور کوئی نہ کوئی میرے ارد گرد تھا. پھر اس نے مجھے ایک بات بولی, آر یو ریڈی؟ اف یو آر سراؤنڈیڈ بائی پیپل یو ول سرینڈر ٹو پیپل. اگر آپ لوگوں کے ارد گرد رہو گے تو لوگوں کے ہی آگے پھر جھکتے بھی رہو گے. کتنے لوگوں کو بات سمجھ آئی؟ جن کو لوگ بڑے پسند ہیں اور وہ لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے, پاری سب دکھی ہو جائیں گے اگر ان کی کلیسیا ٹوٹ گئی. کون پرواہ کرتا ہے جاتا ہے میرے یہاں سے؟ وہ بے وقوف ہے جو یہاں سے جائے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا پڑا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بادشاہ کی تجوری ہو اور اس کو کسی کو اس کا جو ہے مالک بنا دیا جائے یا اس کے پاس رکھ دیا جائے, اس میں سونے کی جو ہے پوری پوری پیٹیاں ہوں, تو کوئی چاہے گا وہاں سے چھوڑ کے بھاگے؟ ارے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کی نوکری جو ہے 3 سال کی سروس کے بعد آپ کو لاکھوں روپیہ ملنا ہے اینڈ میں, اور بعد میں پینشن بھی ملے گی, کوئی بے وقوف ہی ہوگا وہ نوکری کو چھوڑ کے بھاگے گا. ہاں, تو مگر سمجھدار ماں ٹکا رہے گا. جو عقل کا اندھا ہے, آنکھوں سے زیادہ جو عقل کا اندھا ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ کیا پڑا ہوا ہے. کبھی بھی بچوں میں بتا رہا ہوں, یہ تمبو کناتوں کو نہیں دیکھنا. اگر آپ کو پتا چلتا نا کہ یسوع کہاں پیدا ہوا, اس سے بھی بدتر جگہ تھی, مگر لکھا کہ وہ نور سے بھر گئی. ہم پھر اچھی جگہ پہ ہیں. اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ موسیٰ خدا سے کہاں پہ ملتا تھا. وہ کوئی ٹائلز کا فلور نہیں تھا, نہ بینکویٹ تھا, وہ مٹی والی جگہ تھی اور دھول اڑ رہا ہوتا تھا اور وہ خدا سے باتیں کر رہا ہوتا تھا. اسی تو دور کی بات. میں اس کو کیسے تشبیہ دوں کہ آپ سمجھ پائیں گے. تھر پارکر کس نے دیکھا ہے یا پتا ہو؟ تھر پارکر دیکھا ہے نا, سنا ہے؟ ایسی جگہ تھی. آپ لوگ پروٹوکولز ڈھونڈتے ہو, دری اچھی نہیں, کرسیاں نہیں. دری اچھی ہے, آج کرسی اچھی ہے, جلال اچھا نہیں ہے. دری اچھی ہے, کرسی اچھی ہے, مائک اچھا ہے, ٹیبل اچھا ہے, ساؤنڈ سسٹم اچھا ہے, جلال اچھا نہیں ہے. جسٹ لائک دیٹ. اس وقت نہ دری تھی نہ کرسی تھی, خیمے تھے جیسے آپ خیمے میں بیٹھے ہو, تمبو کنات, اور نیچے مٹی تھی, اور وہاں پہ سانپ اور بچھو بھی گھومتے تھے. پڑھ لیجیے گا ذرا اچھے سے کروج کی کتاب. اور وہاں پر خدا روبرو ملنے کے لیے آتا تھا مٹی میں. اور کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے فرش پہ بیٹھنے میں کیونکہ ان کا سٹینڈرڈ خراب ہوگا. My God, you're teaching me something, Lord. کیوں پھر آنکھیں کھل رہی ہیں نا؟ تو مجھے موسیٰ نے بولا, دیکھ اگر تو لوگوں کے ارد گرد رہے گا تو تو لوگوں کے آگے ہی جھکتا رہے گا اور تو لوگوں کی ہی سنتا رہے گا. اور اسی لیے اگر کوئی چاہے کہ وہ خداوند کے ارد گرد رہے تاکہ خداوند کے آگے جھکتا رہے, تاکہ خداوند کی سنتا رہے, اس کو خدا لوگوں سے باہر نکال کے لے آئے گا اور اکیلا کر دے گا. جیسے 10 سال میں اکیلا رہا. آپ کو پتا ہے میرا ابھی بھی کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے, میں تنہا ہوں. اور خداوند نے مجھے بولا تھا کہ ابھی بھی تھوڑے بہت جو تیرے دوست ہیں نا, میں وہ بھی لے لوں گا. میں نے خداوند کو یہ نہیں بولا تو بڑا ظالم ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں یہ ماں باپ سے نہیں ملتا, شاید لڑکے پٹا کر کے لڑائی جھگڑا کر کے آیا ہوگا. سیدھی سی بات ہے,
آپ کچرا اٹھانے والے کو نہیں بتا سکتے کہ جو سونے کی کانوں میں کام کر رہا ہے وہ کیسا تجربہ ہوتا ہے. اسی طرح جن کو میری سٹوری کا نہیں پتا نا, ان کو میری گلوری کا بھی نہیں پتا. میں 10 سال کہاں پہ تھا, میں 10 سال کس خیمے کے اندر چھپا ہوا تھا, اور جس خدا سے موسیٰ ملتا تھا اسی سے میں مل رہا تھا. اور جب میں خیمے سے باہر آیا ہوں, میں پھٹتے ہوئے جلال کے ساتھ آیا. سو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ مصر وہ جگہ تھی کہ جہاں پر میں لوگوں کے ارد گرد تھا, اور اگر آپ لوگوں کے ارد گرد رہتا تو لوگوں کی سنتا رہتا اور لوگوں کے آگے جھکتا رہتا. کیونکہ پرنسپل کیا ہے, جس کے آپ ارد گرد ہو آپ انہی کی سنو گے اور انہی کے آگے جھکو گے. کہتے ہیں باتوں میں آ جانا. اور خداوند نے مجھے اپنی رحم میں اور اپنی پروفیٹک ارینجمنٹ میں مصر سے باہر نکالا, میری زندگی کا کمفرٹ زون, اور مجھے بیابانے میں لایا, a place of isolation, loneliness and pain, جہاں پہ درد تھی, تنہائی تھی, اکیلا پن تھا, اور سب سے بڑھ کر لوگ نہیں تھے. اب کیا ہوا کہ میرے ارد گرد صرف خدا ہی خدا تھا, اور اب میں نے خدا ہی کی سننی تھی اور خدا کے ہی آگے جھکنا تھا. اس لیے خدا آپ کو تنہا کر دیتا ہے تاکہ آپ کو تنہائی میں کوئی بندہ نہیں, صرف خدا ہی ملے. اور جب خدا ہی ملے گا آپ خدا ہی کی سنو گے اور اسی کی مانو گے. اسی لیے میں اپنی فیملی سے الگ کیا گیا, اور میں کلا نہیں الگ کیتا گیا. بائبل پڑھو, بائبل. ابراہیم بھی کیا گیا تھا, تارا کے گھرانے سے خدا نے بولا باہر آ جا. موسیٰ کو باہر نکال لیا, الیشا کو باہر نکال لیا, پولس, پطرس, یوحنا, مرکز, لوکا سب باہر نکل آئے, اپنی فیملیوں کو چھوڑ کر اکیلے ہو گئے خدا کے ساتھ. اور خدا نے ان کو نئی فیملی دی جو ان کا روحانی خاندان تھا, اور وہ شاگرد اور نبی اور رسولوں کی جماعتیں تھی, پرانے میں بھی نئی میں بھی. تو مسئلہ میرے میں نہیں ہے, مسئلہ آپ کی گھٹیا ذہنیت میں ہے جی. اور میں نے گھٹیا ہی بولا ہے, اور میں نے گناہ نہیں کیا, اور میں نے صحیح لفظ بولا ہے. کیونکہ جب آپ جلال میں چلیں گے تو تب آپ بھی یہی بولیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک دھول میں اور ایک ہیرے میں کیا فرق ہوتا ہے. تو دھول کو آپ دھول ہی بولو گے اور ہیرے کو ہیرا ہی, کیونکہ آپ وہاں رہے ہو. کتنے لوگوں کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سوچ چھوٹی ہے, کیونکہ ان کی چھوٹی سوچ میں بہت بڑا جلال فٹ نہیں ہو پاتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستانی ہے کو خدا نے موسیٰ علیہ جلال دے دیا, اور ابھی تو جلال شروع ہوا ہے, لیولز آف گلوری ہیں. تو موسیٰ نے کہا کہ اپنے رحم میں خداوند نے مجھے مرسی میں اپنی پروفیٹک ارینجمنٹ میں نکالا مصر سے, جو میری کمفرٹ زون تھا, اور مجھے بیابانے میں لے آیا جب میں تنہا, میں اکیلا تھا, اور میرے کو درد سہنی پڑی کیونکہ میں بھاگ کے ایک بندہ قتل کر کے آ رہا ہے. موسیٰ, خدا آپ کی غلطیوں کو استعمال کرے گا آپ کو اکیلا کرنے کے لیے, تاکہ آپ کو تنہائی میں خود مل سکے وہ. کیونکہ جب تک آپ لوگوں سے مل رہے ہیں آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے اس سے ملنے کا. اس لیے وہ ایک ایک کر کے آپ کی زندگی سے لوگوں کو فارغ کرے گا تاکہ آپ اس سے مل سکیں. Because he is the most important person in your life. اور اس کا ذکر آپ کو خروج 2 باب کی 15 آیت میں لکھے گا. But Moses fled from Pharaoh and went to live in the land of Midian. اور موسیٰ فرعون سے بھاگا اور مدیان کی زمین میں رہنے لگا جہاں پہ وہ اکیلا ہو گیا. اور پھر مجھے اس نے کیا بولا, خدا ہمیشہ آپ کو بیابان میں ملے گا نہ کہ وعدے کی سرزمین میں. سمجھ سکتے تو سمجھ لو اس بات کو. خدا ہمیشہ آپ کو کہاں ملے گا؟ بیابان میں ملے گا نہ کہ وعدے کی سرزمین میں. اس بات کو فرصت سے گھر پہ جا کے سوچنا, اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ خدا آپ کو بیابان میں ملے گا. کیا مطلب؟ خدا آپ کو دردوں میں ملے گا نہ کہ آپ کے سکون میں. خدا آپ کی مار میں آپ کو ملے گا نہ کہ آپ کے آرام میں.
خدا آپ کی اندھیرے میں نور بن کے ملے گا، نہ کہ جب آپ ٹھیک ہیں، کیونکہ آلریڈی روشنی ہے، آپ کو اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے تو آپ کو اس کے چہرے کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں تھوڑا سا اندھیرا تو کرتا ہوں، کیونکہ جب میں اندھیرا کروں گا، حالات کا اندھیرا، تو حالات کے اندھیرے میں چاہے کتنا بھی سورج چمکے اس کی پھر فائدہ نہیں ہوتا، پھر اس میں یسوع کے چہرے کا نور ہی چاہیے ہوتا ہے۔ کتنے لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اور پھر مجھے وہ زبردست وجوہات بتانا شروع کر گیا کہ کیوں خدا جو ہے بیابانے میں، ریگستان میں، یعنی تنہائی میں آپ کو لے جاتا ہے۔ اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس لیے خدا لے جاتا ہے کیونکہ آپ کو بیابان میں، ریگستان میں ملنے کون آئے گا؟ کچھ سمجھ لگ رہی ہے بات؟ بیابان میں، ریگستان میں کون؟ میں آپ لوگوں کو بلوچستان کے ریگستان میں چھوڑاؤں نہ، جتنا بندہ نہ بندری رات چھوڑ کے واپس آ جاؤں؟ مجھے بتاؤ، کوئی جائے گا ملنے وہاں پہ؟ میں گھر بنا لوں، آپ آؤ گے ملنے وہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں آئے گا ریگستان کے اندر۔ تو پھر اس نے مجھے یہ بتا، کیا بات بولی جس نے میرا دل چیر دیا۔ موسیٰ نے مجھے بولا خدا آپ کو لے کے بیابانے میں اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہاں ملنے کوئی نہیں آتا، اور جب کوئی ملنے نہیں آتا تب صرف خدا ملنے آتا ہے۔ Glory to the Lamb۔ تو اس لیے خدا آپ کو دھکیلے گا ایسی جگہ پر جہاں پہ آپ سے سارے ملنے سے منہ پھیر دیں گے اور کوئی نہیں آپ کو ملے گا، اور تب آپ کو خداوند کی یاد آئے گی، اور تب آپ کو جب کوئی نہیں ملے گا نا، تب خداوند نے، موسیٰ نے مجھے بتایا، خداوند چلی خدا ہی بتا رہا تھا کہ جب آپ کو کوئی نہیں ملے گا نا، میں ایسی جگہ پہ تمہیں دھکیل دوں گا، ایسے حالاتوں میں تمہیں پھنسا دوں گا، جب تمہیں کوئی نہیں ملے گا تو تب تمہیں میں ہی ملوں گا، اور تب تم مجھے ہی پاؤ گے، اور تب تم مجھے ہی ڈھونڈو گے اور مجھے پالو گے۔ اسی لیے میں وعدے کی سرزمین میں نہیں ملتا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کہ اچھے بھلے چنگے ریسٹ کمفرٹ سے بھرے ہوئے حالات میں، بلکہ بیابانے میں جہاں پہ درد ہے، آزمائشی ہے، سورج کی کڑک گرمی ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، مشکلات ہے، میں وہاں ملتا ہوں۔ کیوں؟ وہاں پہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور آپ اکیلے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ چھوڑ کے آپ کو اکیلے کر دیتے ہیں، تب میں آ کے ہاتھ پکڑتا ہوں اور آپ کو ملتا ہوں۔ کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ When there is no one left to meet you, that's when God becomes the only one you meet. That's the fruit of wilderness. جب آپ کو کوئی نہیں، جب کوئی نہیں رہتا آپ کو ملنے والا، تب خداوند ہی ہے جو آپ کو ملنے والا رہتا ہے۔ یہی بیابانے کا پھل ہے۔ جب آپ کو کوئی نہیں ملنے والا رہتا تب خداوند ہی وہ رہتا ہے جو آپ کو ملتا رہتا ہے۔ آپ کی تنہائی میں آپ کو آ کر ملتا رہتا ہے، اور یہی بیابانے کا، اکیلے ہونے کا پھل ہے۔ اور اس کے بعد مجھے موسیٰ نے کیا بولا؟ آر یو ریڈی؟ اور موسیٰ نے مجھے بولا اگر کوئی جس جلال میں میں چلنا چاہتا ہے، اگر کوئی جس جلال میں میں چلا اور جلال جو میں نے دیکھا، اگر اس میں چلنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کو بھی میری طرح بیابان میں اکیلا تنہا ہونا پڑے گا، یعنی لوگوں کے ارد گرد نہیں، تنہائی میں۔ تبھی میں بہت سارے لوگوں کو بولتا ہوں زیادہ باہر نہ پھرا کرو، زیادہ نہ لوگوں سے ملا کرو، بس ڈیوٹی سے آ گئے، اب زیادہ سے زیادہ اکیلے خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، کیونکہ مجھے راز پتہ ہے، شاید میں کچھ لوگوں سے ملا ہوں جن کے بارے میں آپ بائبل میں پڑھتے ہیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ تو موسیٰ نے بولا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ جس جلال میں چلا آپ بھی چلو، تو پھر آپ کو بھی اسی بیابانے میں چلنا پڑے گا جس میں چلا تھا۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہو کہ جس طرح میں خدا سے ملا تھا اور آپ بھی ملو، تو پھر آپ کو اسی طرح تنہا اور اکیلا ہونا پڑے گا جس طرح میں تنہا اور اکیلا ہو گیا تھا۔
اپنی ساری خواہشوں اور اپنے سارے مزوں اور اپنے سارے کمفرٹ زون سے. پھر اس نے کیا بولا؟ Wilderness is not a bad place. It is very good. Always. Wilderness is not bad. It is very good. Because it positions you to meet God just like the way I did. So بیابانا بری جگہ نہیں ہے، بہت اچھی جگہ ہے، کیونکہ یہ آپ کو تیار کرتی ہے ایسی جگہ پر پہنچنے کے لیے جہاں پر آپ خدا کو ویسے ہی ملو گے جیسے میں خود ملا تھا. یہ موسیٰ نے مجھے بولا. اور جن کو خدا سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے نا، جن کا صرف دل اس بات پہ رکھا ہے روٹی کپڑا مکان مانگ رہا ہے پورا پاکستان، ان کو یہ کلام بالکل سمجھ نہیں آئے گا، نہ مزہ آئے گا. اور ان کا بھی انجام وہی ہوئے گا جو اسرائیلیوں کا انجام بیابانے میں ہوا تھا. مار دیے گئے تھے سارے، کیونکہ وہ بھی بیابانے میں روٹی کپڑا مکان مانگ رہے تھے جو ہم مصر میں چھوڑ کے آئے ہیں. اور خدا کہہ رہا تھا ادھر میں ہوں اور تم روٹی کپڑا مکان مانگ رہے ہو. اور خدا نے سب کو مار دیا کہ تم مجھے نہیں چاہتے، تم روٹی کپڑا مکان کو چاہتے ہو، تو مجھے تو چاہو باقی بھی مل جائے گا. سب کو مار دیا. اور پتہ کیسے مارا تھا؟ وہی جو بیابان ریگستان میں سام تھے نا، ان سے ڈسوایا تھا، بیکاز وہ خداوند کو نہیں چاہتے تھے. اور آگے مجھے بولنا شروع ہوا وہ موسیٰ. You meet God in the wilderness way before you can ever reach the promised land. آپ خدا کو بیابانے میں ہی پہلے ملتے ہو، اس سے کہیں زیادہ پہلے. اب وعدے کی سرزمین میں پہنچنے سے کہیں زیادہ پہلے آپ خدا کو بیابانے میں ملو گے، مشکلات میں. اور اس نے بولا یہ کامن سینس ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ کیوں آپ بیابانے میں ملو گے نہ کہ وعدے کی سرزمین میں. کامن سینس یہ ہے کہ وہی تو ہے، یعنی خداوند ہی تو ہے جو آپ کو بیابانے میں سنبھال سکتا ہے، گائیڈ کر سکتا ہے. اور اسی کو پتا ہے کہ بیابان یعنی جو آپ کی مشکل ہے اس سے راستہ باہر کون سا ہے. تو اس لیے وہ آپ کی مشکلوں میں نہیں ملے گا، تو آپ کے حل میں ملے گا، کیونکہ اسی کو تو پتا ہے حل کیا ہے. تبھی تو وہ مشکل میں ملتا تھا کہ آپ کو وہ حل کی طرف لے کے جا سکے، کیونکہ اگر وہ آپ کو حل میں ملے گا تو مشکل سے آپ کو کون نکالے گا. کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اس نے بولا وہ آپ کو بیابان میں ملتا ہے نہ کہ پرومس لینڈ میں، کیونکہ اسی کو پتا ہے کہ بیابانے سے باہر نکلنے کا راستہ کیسا ہے اور فنش لائن پہ کیسے پہنچنا ہے. آپ خداوند کو میراتھن میں ملتے ہو. میراتھن پتا ہے وہ جو ریس لگتی ہے اولمپکس میں، کہا کہ آپ میراتھن کی ریس میں خداوند کو ملتے ہو، نہ کہ اینڈ لائن کے اوپر جب آپ جیت جاتے ہو کب مل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ریس خداوند نے جتانی ہے، اس کو پتا ہے کہ کیسے جیتنا ہے. طاقت وہ دینے والا ہے. اگر وہ فنش لائن پہ کھڑا ہوگا تو آپ کو طاقت کون دے گا اور آپ کو بتائے گا کون کہ وہاں تک پہنچو گے کیسے. پولس بھی تو کہتا ہے نا میں اپنی اچھی کشتی لڑ سکا، میں وہ ریس جیت گیا، دوڑ جیت گیا جس کے اندر میں بھاگ رہا تھا. دوڑے تو سب چلے جاتے ہیں، دوڑ آئی ہے. That's why the long run is where you learn his ways, because he alone knows the ways out of the wilderness. اور لکھا ڈیوٹرانومی استثنا 8 باب کی 2 آیت میں remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years. اور لکھا کہ یاد کرو خداوند تمہارے خدا نے تمہیں کس طرح بیابانے میں راستہ ان 40 سالوں میں دکھایا اور تمہیں نیک باہر نکلا. تو اس لیے وہ بیابانے میں ملتا ہے. اور بیابانہ سمبولک ہے مشکلات کا، ٹف چیزوں کا. اور اس نے مجھے اور بہت زبردست باتیں ظاہر کی جو کہ حیران تھی. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ ریڈی ہیں؟ آواز نہیں آ رہی صحیح. اور وہ یہ تھی، کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ موسیٰ خدا کو پہلی دفعہ کہاں ملا تھا؟ کمان کرسچن ہے نا سارے. کہاں ملا تھا خداوند کو موسیٰ؟ اور اونچی آواز. کہاں پہ؟ جلتی آگ کی جھاڑی میں ملا تھا نا. موسیٰ نے مجھے جو کچھ باتیں بتائی جس سے میں حیران ہو گیا، اور وہ یہ تھا کہ میں جلتی جھاڑی وہ پہلا واقعہ نہیں تھا جس میں خدا سے ملا تھا. اور اس نے مجھے بتایا وہ جلتی جھاڑی سے یہ جو واقعہ ہوا تھا اس سے بھی پہلے میں بہت دفعہ خدا کو آمنے سامنے مل چکا تھا. کیسا؟ اس لیے میں نے شروع میں کچھ ہدایات دے دی تھی. اور
اس نے مجھے بولا اور پروف کیا مجھے بائبل سے کہ یہ بات سچ ہے کہ کس طرح میں وہ جلتی جھاڑی سے بھی پہلے خدا کو مل چکا تھا. آپ جاننا چاہتے ہیں؟ اور اس نے بولا کہ جب جلتی جھاڑی میں آواز آئی، خروج 3 باب کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے when the Lord انگلش میں پڑھ کے اردو میں بتاتا ہوں. when the Lord saw that he turned aside to see, God called to him out of the bush, Moses, Moses, and he said, here I am. اور جب خداوند نے دیکھا کہ موسیٰ مڑا ہے اس جلتی جھاڑی کو دیکھنے کے لیے، اور تو خداوند نے جلتی جھاڑی میں سے موسیٰ کو پکار کے بولا، موسیٰ موسیٰ، اور اس نے آگے سے بولا، خداوند میں یہاں ہوں. اور موسیٰ نے آگے سے کیا مجھے بتایا کہ کیا تو نے نوٹ کیا کہ جب مجھے جلتی جھاڑی میں سے آواز آئی تو میں نے یہ نہیں کہا کون ہے یہ، مطلب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ کون ہے. یا ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ تو پتہ نہیں کوئی بھوت نہ ہوئے، کوئی روح نہ ہوئے، سوری ٹو سے دیٹ، اور ہم ڈر جاتے ہیں. تو لکھا ہے کہ میں ڈرا نہیں جب اس میں سے آواز آئی، بلکہ میں نے پہلی باری پہ آئیڈینٹیفائی اور پہچان لیا یہ خداوند ہے، اور میں نے بولا خداوند میں ہوں، یہاں ہوں. اس میں لکھا ہے، میرے کو کس طرح بتایا، that's why when he called Moses, I did not question who he was. I already knew his voice and his presence. He said, go read your Bible. When God said, Moses, Moses, I answered, here I am without hesitation. تو موسیٰ نے مجھے بولا کہ جب مجھے جھاڑی سے آواز آئی تو میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، بلکہ میں نے وداؤٹ ہیزیٹیشن، بنا گھبرائے، بنا کنفیوز ہوئے، بنا شرمائے، بنا یہ اس حاجت کے کہ یہ کون ہے، میں جان گیا کہ یہ خداوند کی آواز ہے اور یہ خدا کی حضوری ہے، کیونکہ میں پہلے ملتا رہا ہوں. آمین. اور پھر اس نے مجھے کچھ باتیں بتائیں. کیا آپ لوگ اس بات کو انجوائے کر رہے ہو؟ کیا آپ لوگ اس بات کو انجوائے کر رہے ہیں؟ کیا میں کچھ اپنے منہ سے تلواریں نکال سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے منہ سے کچھ تلواریں نکال سکتا ہوں اور کچھ مذہب کو ذبح کر سکتا ہوں؟ یہ باتیں بائبل سے آ گئی ہیں. جیزس میں نے کہہ دیا. اور کچھ لوگ کا مائنڈ پھر رہا ہے، ٹوسٹ ہو رہا ہے. اچھی بات ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے گہرے میں ہیں. پوچھے کیوں؟ پلہ مچھی کو نہیں پتا کہ گہرائی میں شارک اور ویل کیا کر رہی ہے. پاپلیٹ کو نہیں پتا کہ سمندر کی گہرائی کے اندر پیسیفک اوشن میں آرکا شارک، گریٹ وائٹ شارک کیا کر رہی ہے. تو جو سپرفیشل اوپر کے کرسچنز ہیں جنہوں نے نہ خداوند کو کبھی گہرا جانا، نہ دیکھا، نہ اس کے ساتھ رفتہ، صرف میری غیر زبانی بولی اور سمجھا پڑے ہم روحانی ہو گئے ہیں، ان کو نہیں سمجھ لگی یہ باتیں. میں اکثر کہتا ہوں بائبل اشارہ دینے کے لیے دی گئی ہے، بائبل اینڈ نہیں، بائبل صرف ہمارا سٹارٹ ہے. جیزس، بائبل ہمارا سٹارٹ ہے نہ کہ اینڈ ہے. کس بات میں؟ خداوند کو جاننے کا. یہ پہلی سیڑھی جس کے اوپر قدم رکھ کے آپ آگے جا سکتے ہیں. اب مجھے بتائیں، کیا آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے آپ بس ہو جاتے ہیں؟ اب اوپر تک آتے ہیں نا، ہمارا یہ گھر 5ویں مالے تک ہے، تو کیا آپ نیچے پہلی سیڑھی پہ رکھ کے اتر جاتے ہو نیچے؟ ہاں، اوپر تک آتے ہیں نا آپ. تو بائبل پہلی سیڑھی ہے جو آپ کو وہ تیسرے آسمان تک لے کے جاتی ہے. کتنے لوگوں کو بات سمجھ آئی؟ سو پھر آگے جب میں کہنے لگا بھی اور بھی زیادہ حیران کن باتیں ہیں. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو کیا میں کچھ لفظوں کے تیر چلا سکتا ہوں؟ پھر موسیٰ نے مجھے بولا کہ مجھے 40 سال لگے بیابان میں ٹریننگ میں، ولڈرنس میں واک کرنے کے لیے 40 سال لگے. گلوری کے لیے ٹرینڈ ہونا تھا. اور میری ٹوٹل زندگی جو تھی وہ 120 سال کی تھی، جو کہ بائبل میں لکھی ہے. 40 سال میں مصر میں تھا، یعنی 40 سال میں آرام میرا. پھر 40 سال میں بیابان میرا، وہ میری درد کا مقام تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 40 سال میں جلال میں رہا، اور وہ میرا پاور کا مقام تھا. کیا مطلب؟ سب سے پہلے آرام تھا،
ٹھیک ہے. 40 سال مصر میں میرا آرام تھا, اور پھر 40 سال بیابانے میں میرا درد کا مقام تھا, اور اس کے بعد 40 سال خدا کی پاور میں موو کرنا میرے لیے عام تھا. یہ لو جی, جلالی شاعری بھی تیار ہو گئی ہے. 40 سال آرام تھا, پھر 40 سال بیابانے میں درد کا مقام تھا. کہ جب میں نے درد سہ لی 40 سال, میں جلال کے لیے ٹرینڈ ہو گیا. پھر میرے لیے خداوند کی پاور میں موو کرنا عام تھا, عام بات تھی. اور یہ آپ کو ملے گا ڈیوٹرانومی 34:7 کے اندر, استثنا 34 باب کی 7 آیت. Moses was 120 years old when he died. موسیٰ 120 برس کا تھا جب وہ مر گیا. His eyes was not dim nor his natural force abated. اور اس کی آنکھیں دھندلاتی نہ تھی, اور نہ ہی اس کی جو قوت تھی, فزیکل انرجی تھی, وہ ذرا بھی کم ہوئی تھی. موسیٰ بڈھا ہو کے بھی جوانوں کی قوت تھی, اور وہ بڈھا نہیں لگتا تھا, فل جوان تھا 120 سال میں بھی. اور اس نے مجھے یہ بھی راز بتا دیا کہ وہ کیسے جوان تھا. وہ کوئی کریم نہیں لگا رہا تھا, اور نہ کوئی انجیکشن لگا رہا تھا, نہ سپلیمنٹس لے رہا تھا. اور اس نے مجھے بتایا یہ کیسے ہوا. اس نے بولا کہ خداوند کے جلال میں بہت زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے میری جو سکن تھی وہ ہمیشہ کے لیے جوان ہو گئی تھی, اور اس کے سیلز مرتے نہیں تھے. لڑکیاں زیادہ خوش ہو رہی ہیں, سکن کانشیس. آمین. بولا خداوند کے جلال میں رہنے کی وجہ سے میری سکن جو تھی فار ایور ینگ ہو گئی تھی, اور خداوند کے جلال میں بہت دیر رہنے کی وجہ سے, گاڑے جلال میں, ریڈی, میں ایج لیس ہو گیا تھا. یعنی کہ موسیٰ کو کبھی موت ہی نہیں آنی تھی اگر خدا نہ مارتا. اتنا زیادہ جلال اس نے اندر لے لیا تھا. ایسی نہیں, وہ جو لوسی نام آپ نے سنا ہی ہوگا, ہیں, لوسی صاحب آئے ہوئے تھے, پھر میکا بھی آ گئے تھے. لوسیفر آیا تھا تو لوسیفر باڈی لینے آیا تھا نا موسیٰ کی, تو اسی وجہ سے تھا, جلال بہت زیادہ تھا. تو میکائل نے پھر آ کے جھگڑا کیا اور اس کی دفن خود کرایا. آمین. اور پھر اس نے آگے میرے کو جو بات بتائی تو ہو میرا تو دماغ بالکل ہل گیا. اگر آپ ہضم کر سکتے تو میں بتاؤں گا. بتائیں بھائی, مجھے ایسے نہیں مزہ آئے گا. بتائیں پہلے, اتنے لوگ چاہتے ہیں سننا. ہاں, آواز بولا یس. اس نے بولا, اور مجھے پھر بتایا کہ کیوں لوسیفر کو, یعنی سیٹن, شیطان کو میرا جسم چاہیے تھا. پتہ ہے کیوں؟ بہت زیادہ دیر جلال میں رہنے کی وجہ سے میرا جسم جو ہے وہ فرشتوں جیسا بن گیا تھا. اور انگلش میں ہے فرشتوں جیسا بن گیا تھا. یہ ایک پراپر ورڈ نہیں ہے, کلوزسٹ میننگ ہے, مگر انگلش میں بتاتا ہوں. That's why Satan was after my body, for it had became celestial. یعنی آسمانی بدن بن گیا تھا. گلوری. میں نے اکثر اپنے جسم سے دھوئیں اٹھتے ہوئے دیکھی ہیں, کاڑے جلال کے دھوئیں. اور مجھے یہ تجربہ ہے کہ موسیٰ کس بارے میں بات کر رہا ہے. یہ دھواں اٹھنا شروع ہو جاتا ہے, اوپر سے نہیں اٹھتا, اندر سے اٹھتا ہے. اور گلوری میں چلا مذاق بات نہیں ہے, سب کی بات نہیں ہے, یہ لیولز ہے. کبھی ملا ٹائم تو میں بتاؤں گا. اور خداوند تیرا, اور اے بارے باب میں کیا پڑھتے ہیں, قدرت, جلال, بادشاہی نہیں, سوری, فور thine is the kingdom, the power, the glory, آمین. ٹھیک ہے, پہلے یہ بادشاہی, یہ فرسٹ لیول ہے. پھر دوسرا لیول ہے پاور, پھر ہے گلوری. تیسرا مقام ہے, بہت ہائیسٹ ہے. اس میں سب نہیں چل پاتے, کوالیفائی کرنا پڑتا ہے, بہت امتحان ہوتے ہیں, اور منسٹری سے باہر آنا پڑتا ہے, چرچ سے باہر آنا پڑتا ہے. کس میں؟ بیابانے میں. خیر ایک الگ بات ہے. تو یہ بائی دا وے جوڈ یہودا کے خط میں پہلے باب 9 آیت میں لکھا ہے کہ مکائل جو فرشتہ تھا, مقرب فرشتہ, وہ اس کا تناظر جھگڑا ہوا ابلیس کے ساتھ موسیٰ کے بدن کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ کا بدن فرشتوں جیسا آسمانی بن گیا تھا, بہت زیادہ جلال کے اندر رہنے کی وجہ سے. اور پھر اس نے کچھ باتیں میرے سے ظاہر کی اور بولا کہ تیری زندگی میری جیسی ہے. اینڈ میں نے بولا ہے.
اور اس نے بولا کہ مجھے 40 سال لگے بیابان میں ٹریننگ کے اندر، مگر تجھے 10 سال لگے ٹریننگ کے اندر. اور اس نے بولا کہ تیرے پاس وہ اعزاز ہے جو میرے پاس نہیں تھا. اینڈ میں نے بولا ہاں کون سا اعزاز؟ اس نے بولا تیرے پاس یسوع کا خون ہے. Come on, clap for the blood of Jesus. بولا کہ جب میں بیابان میں چل رہا تھا 40 سال تو یسوع نے خون میں ہی بہایا تھا اس وقت، اس لیے اس کو 40 سال لگے ٹریننگ میں وہ کریکٹر ڈیولپ کرنے میں چلنے کے لیے. اور اس نے بولا کہ یسوع مسیح کے خون بہانے کی وجہ سے اور آخری دنوں کی وجہ سے، کیونکہ میں آخری وقتوں کی پیدائش ہوں، کیونکہ اس کے بعد دنیا ختم ہونی ہے، ہم آخری اینڈ ٹائمز میں رہ رہے ہیں، تو اس لیے تیرے 30 سال جو ہیں وہ ریڈیوس کر دیے گئے یسوع مسیح کے خون کی وجہ سے اور آخری وقتوں کی وجہ سے، کیونکہ یسوع جلد آ رہا ہے. اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ جب میں نے منسٹری سٹارٹ کی تھی، میری منسٹری کے سٹارٹ میں مجھے فادر کی وزیٹیشن ہوئی تھی، اور جتنے سمجھ آ گئی؟ کیا سمجھ آئی؟ کم آن. ہاں مجھے کہہ رہا ہے تیری میری زندگی بڑی سملر ہے. مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے 40 سال لگے، تجھے 10 سال لگے، 30 سال مائنس ہو گئے یسوع کے خون کی وجہ سے. بولا جب میں نے منسٹری سٹارٹ کی تھی تب باپ نے وزٹ کیا تھا مجھے. آگے کس کو سمجھ آیا جو میرے ساتھ ہے جب میں منسٹری سٹارٹ کی تھی؟ میرے شکیل. ہاں کیا ادھر آؤ، کم آن. ہاں سلمان بتاؤ، کیونکہ میں خود نہیں بتا رہا. جب میں نے منسٹری سٹارٹ کی تھی کیا ہوا تھا؟ ڈیڈا کے باپ نے خود وزٹ کیا تھا اور ہم سامنے کھڑے تھے، ہم اس چیز کے گواہ ہیں. جاؤ بیٹھ جاؤ. اینڈ اس نے بولا جب تُو نے منسٹری سٹارٹ کی تو تجھے بھی تیری منسٹری کی سٹارٹنگ میں خداوند یسوع مسیح کے باپ ابا یہوہ نے وزٹ کیا. اور اس جس طرح میری منسٹری کی آرڈینیشن اور انوگریشن، اور میں نے خداوند میں بتا رہا ہوں، میری منسٹری میں کسی نے بھی میرے سر پہ آ کے نہ تیل ڈالا، نہ میرے سر پہ آ کے کسی نے ہاتھ رکھا، اور نہ میرا کوئی استاد ہے، نہ کوئی میرا روحانی باپ ہے. اور بہت سارے لوگوں کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہوئے؟ کیونکہ وہ بائبل نہیں پڑھتے. اگر پڑھتے ہوتے اور سمجھتے ہوتے تو ان کو پتہ چلتا نہ موسیٰ کا بھی کوئی نہیں تھا، نہ کوئی روحانی باپ تھا، نہ کوئی استاد تھا، نہ کسی نے سر پہ تیل ڈالا، نہ کسی نے سر پہ آ کے ہاتھ رکھا. کیوں؟ کیونکہ جب اس کی منسٹری سٹارٹ ہوئی تھی وہ بندے نے نہیں کی تھی، نہ فرشتہ، نہ تسلیس میں سے بیٹا، نہ روح، ڈائریکٹ یسوع کا باپ اترا تھا اور اس کے ساتھ بیٹا تھا اس کا، اور اس نے اس کی منسٹری انوگریٹ کی تھی اور موسیٰ کو ordain کیا تھا کہ جا. جب میں نے منسٹری سٹارٹ کی تھی تو میں چاہ رہا تھا کہ میں کسی اچھے خادم کو بلا لوں، اینڈ تو خداوند نے بولا کہ خادموں کو کیوں بلاتا ہے، خادموں کا مالک آ رہا ہے. جو میرے ساتھ تھے، میں نے آسمان کے اوپر جو آسمان دیکھ رہے نا، اس کے اوپر پورا یسوع کے باپ کا چہرہ دیکھا تھا، اور اس کے چہرے کے اوپر اندر سے خداوند کو اترتے ہوئے دیکھا تھا. اور یہ تب ہمارے تمبو کا نام ادھر لگایا ہوا تھا اور ادھر آ کے اترا تھا. اور اگر آپ ابھی بھی جا کے میری یوٹیوب پہ ویڈیو، جیسے خداوند نے چاہا تھا درد سب گرنا شروع ہو گئے تھے. اور جو غیر قوم کے لوگ بھی ہمارے پاس آئے ہوئے تھے ساؤنڈ اور فوٹوگرافی کے لیے، ان کی بھی آنکھیں پھٹ کے باہر آ گئی تھی، یہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر میں نے ان کو بتایا تھا کہ خدا نیچے آ رہا ہے. تو پھر جب وہ نیچے آ گیا اور سارے گر کے کانپ رہے تھے، جلالی کام ہو رہے تھے، تو پھر وہ میرے کو دیکھ رہے تھے. پھر میں نے ان کو بولا میں نے تم سے کہا تھا کہ خدا آ رہا ہے، تو تمہیں سمجھ نہیں لگی تھی اس وقت. اور پھر وہ ایسے سے کر رہے تھے، جبکہ وہ مانتے بھی نہیں، پھر بھی وہ ایسے سے کر رہے تھے. کیوں؟ جلال کا انکار کون کر سکتا ہے؟ آمین. سو اینی وے، تو اس نے مجھے اپنی اور میری زندگی کی سملیرٹیز بتانا شروع کی کہ سیم چیز ہوئی. اور پھر اس نے میرے سے پوچھا کہ اگر تو جلال میں چلنا چاہتا ہے، اور گہرا اور گاڑا اور زیادہ، تو پھر سے میں تجھے دعوت دے رہا ہوں، انویٹیشن دے رہا ہوں، انوائٹ کر رہا ہوں. کس چیز میں؟ بیابانے میں واپس آ جا. اسی تنہائیوں میں، اسی جدائیوں میں، اور انہی دردوں میں، کیونکہ دردوں میں ہی جلال پیدا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے کہ میرا دماغ یہ سوچ بھی پاتا، اور اس نے بولا بڑی انفارمیشن ہے، اس نے مجھے بولا واپس
اپنے پرانے جلال کے گھر میں چلا جا ناز آباد اور خاموش ہو جا, اکیلا ہو جا, تنہا ہو جا اور تڑپنے کے لیے تیار ہو جا, اور خداون پھر سے تیرے اوپر مشکلات ڈالے گا اور تجھے تڑپائے گا. اور اگر تو راضی ہے تو تو ابھی تک جس جلال میں نہیں چلا, اس سے بھی نیکسٹ جلال تیرے لیے انلاک ہو جائے گا. اور اس سے پہلے کہ میرا دماغ سوچ بھی پاتا کہ وہ میں 10 سال, جس آپ کو نہیں پتا میں کن چیزوں سے گزرا ہوں, کہ میرا دماغ سوچ بھی پاتا کہ میں اس کو یس بولوں, میری زبان نے پہلے ہی بول دیا ہاں میں تیار ہوں. And I was like, oh my God, میری باڈی خداون کے موسیٰ جلال کی نشے میں ہو چکی ہے. ایڈکٹڈ, ڈرگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں نا لوگ, میں گلوری ایڈکٹ ہوں. گلوری ایڈکٹ, ایڈکشن آف ہز گلوری, اس کے جلال کا نشہ کرتا ہوں میں. لوگ وہ آئس سونگتے ہیں نا اور ان کے دماغ پہ چڑھ جاتی ہے اور وہ ساری رات پھر ناچتے ہیں, الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شیطان نے خداون کے جلال کی کاپی ماری ہے. جب وہ میری جوانا, چیرس وغیرہ وہ سونگتے ہیں وہ دھواں, یا سگریٹ پیتے ہیں, وہ آپ جلال دیکھو نا خداون کا دھوئیں اور نور میں ظاہر ہوتا ہے. تو انہوں نے دھواں تو شیطان نے دے دیا, مگر وہ خود تاریخی ہے تو وہ نور کہاں سے دے. تو اس نے جلال کی کاپی مار کے دیوانہ کیے لوگوں کو. جلال میں لوگ ہمیشہ دیوانہ ہو جاتے ہیں, ان کو اپنی سدھ بدھ نہیں رہتی, کھو جاتے ہیں. تبھی موسیٰ کو نہیں پتا تھا وہ 40 دن 40 رات کہاں پڑا ہوا ہے. خداون دی خداون, مگن مگن میں مگن مگن, یہ والا حال ہوتا ہے, مگن تیرے پیار میں. تو وہ نکلی ہے, میں نے ریئل دھواں سونگا ہے. اور جب وہ دھواں اٹھتا ہے, وہ جلال میرے اندر چلا جاتا ہے اور مجھے اس کا نشہ ہو جاتا ہے, اس کے جلال کا. اور پاکیزگی بڑھتے ہوئے سورج کی طرح میرے میں اجاگر ہوتی ہے. آمین. اور پھر اس نے مجھے اور گہری باتیں بتانا شروع کی. اس نے بولا مسا پبلک کے لیے ہے, کراؤڈ کے لیے ہے, مگر جلال پرائیویٹ لوگوں کے لیے جو اکیلے اور تنہا ہونا چاہتے ہیں. Anointing is for the public, all can get it in the crowd, but glory is for the private and is reserved for the lonely and isolated. مسا جو ہے سب کے لیے, مسا سارے چکھ سکتے ہیں, مجمع چکھ سکتے ہیں, مگر جلال میں وہی چلے گا جو تنہا ہونا چاہتا ہے اور تنہا ہوئے گا. اور کبھی بھی مجمع میں جلال نہیں ملتا, اکیلے پن اور تنہائی میں ملتا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے بھی متی 6 باب کی 6 آیت میں بولا کہ اور جب تو دعا کرے تو اپنے کمرے میں جا اور اپنے دروازے کو بند کر, اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تو یہ بدلا دے گا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں اپنا جلال تجھ پہ ظاہر کرے گا, اور پھر تیری دعاؤں کا جواب کیا, تیرے سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا. تو آپ کی مسئلوں کا جو حل ہے وہ جلال ہے. اور مجھے ایک دفعہ خداوند نے, میری انڈیا میں لائیو میٹنگ چل رہی تھی اور میں انڈیا میں تھی, تو میں خداوند کا انتظار کر رہا تھا کہ خداوند میں کیا کلام دوں. تو ایک اچانک سے میرے کمرے میں نور پھٹ کر پھیل گیا اور خداوند کمرے میں انٹر آیا اور میرے سامنے آ کے کھڑا ہو کے مجھے بولتا کہ تو نے یہ کلام دینا ہے, بس یہ سٹیٹمنٹ جا کے بولنی ہے, مجھے جلال دو, مجھ سے جواب لو, جلال دو جواب لو, جلال دو جواب لو, جلال دو جواب لو. تو آپ کا جواب اس کا جلال ہے, جلال دو جواب لو. دیٹس یور آنسر. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی, میں نے پرسیو کیا anointing was on Moses even in Egypt, but the glory came on him in the wilderness. جب موسیٰ کمفرٹ زون میں تھا یعنی مصر میں, تب اس کے پر مسا تھا, یعنی کہ آپ کے آرام سکون میں مسا آپریٹ کر سکتا ہے. مگر جب موسیٰ درد میں گیا اور اکیلا ہوا اور تڑپا یعنی بیابان میں, تو وہاں پر اس کے اوپر جلال آیا. تو آپ جب سکون میں اور کمفرٹ میں دعا کر رہے نہیں کر رہے, مسا ٹھہرا رہے گا. مگر جب آپ دردوں میں جاؤ گے تو پھر آپ جلال میں چل پاؤ گے. تو سکون میں مسا آ جاتا ہے, مگر جلال صرف درد میں آتا ہے. کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ باتوں نے مجھے چھید کے رکھ دی موسیٰ کی, جب اس نے مجھے یہ بات بتائی. اور یہ جسمانی لوگوں کے لیے باتیں نہیں ہیں. تیار ہو سننے کے لیے؟ اور بولا جب میں بیابان میں گیا شارون, میں مر گیا تھا وہاں پہ, اندر سے, اندرونی طور پہ.
اور اس نے بولا جب میں بیابان میں گیا تو میں نے وہاں پہ یہ ڈسکور کیا, دریافت کیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. میری ساری خواہشیں, میرے سارے ارادے, پلانز, میرے سارے ایمبیشنز, وسوسے سب میرے اندر مر چکے تھے, کیونکہ میں دکھی تھا بیابان میں, اور مجھے صرف خدا چاہیے تھا. اور جب مجھے صرف خدا چاہیے تھا, مجھے صرف خدا ہی ملا. اور پھر میں نے یہ بات سیکھی اس سے کہ جب آپ کو صرف خدا چاہیے ہوگا, آپ کو تب صرف خدا ہی ملے گا. کچھ سمجھ رہے ہو؟ کچھ بڑی گہری بات ہے. جب آپ کو صرف خدا چاہیے تب جا کے صرف آپ کو خدا ملے گا. اگر آپ کو صرف خدا کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چاہیے, پھر خدا نہیں ملے گا. سوری. بولا جب میں نے ڈسکور کیا کہ مجھے صرف خدا چاہیے تھا, اور اس سے پہلے کیا میں نے ڈسکور کیا کہ میں مر گیا تھا میں. کیا؟ اپنی خواہشوں سے, اپنے پلان سے, اپنے ارادوں سے, جو میں چاہتا تھا میں نے بولا ختم ہو گیا میں اندر سے, اور میں مر گیا. اور جب میں مر گیا, مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا, مجھے صرف خدا چاہیے تھا, تو صرف تب مجھے صرف خدا ہی ملا. اس لیے خروج 33 باب کی 15 آیت کے اندر لکھا ہے, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. اگر تیری حضوری یہاں سے نہیں, اگر تیری حضوری میرے ساتھ نہیں جائے گی, ہمارے ساتھ, تو پھر تو ہمیں بھی یہاں سے آگے نہیں لے کے جا. کیا مطلب؟ کہ جب خدا نے اس کو مسح کر دیا, نبی بنا دیا, معجزے کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, ایک قوم کا لیڈر ہے, اتنی عزت ہے, وہ قوم کا بادشاہ, خدا نے موسیٰ کو بول دیا کہ تو ان کا خدا ہے, فرعون کا, اتنے عہدے دے دیا. اور موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے پہلے بتایا نا کہ میں بیابان میں کیا ہو گیا تھا, مر گیا تھا. تو جب وہ مر گیا نا, اتنا کچھ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ یہاں سے وعدے کی سرزمین میں خداوند مجھے لوگوں کا نہیں ہے نا, تو نے فرشتہ دیے ہیں اس کا, مجھے ابھی بھی تو چاہیے. تو اگر ساتھ نہیں جا رہا, تیری حضوری جس کے پیچھے میں آیا ہوں, اگر وہ نہیں جا رہی, تو مجھے وعدے کی سرزمین بھی نہیں چاہیے. کتنے لوگ ہیں اگر یہاں پہ آئے, ان کا نہ مسئلہ حل ہو, نہ ان کو برکت ملے, کچھ بھی نہیں کر, تب بھی وہ خوش ہو کر جائیں گے کیونکہ ان کو خدا ملا ہے. تو موسیٰ بننا تھوڑا مشکل ہے, کیونکہ خدا کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چاہیے. آپ کو پتا ہے سب کچھ مجھے کیوں ملا ہے؟ کیونکہ نہ میں مانگا ہے, نہ مجھے چاہیے, نہ ابھی بھی آپ لوگ سارے چلے جائیں نا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور آپ کو پتا ہے میں یہ کیوں کہہ سکتا ہوں؟ پوچھے کیوں؟ کیونکہ میں اندر سے مرا ہوا ہوں, موسیٰ کی طرح. میں نہ لوگوں کے لیے, لوگوں سے تو خدا نے مجھے باہر نکال لیا تھا اور اکیلا کر دیا تھا تاکہ اس کے ارد گرد رہوں. اب اسی کو مانگتا ہوں میں, اور اسی کو چاہتا ہوں. اب جب اسی کو مانگتا ہوں, اسی کو چاہتا ہوں, تو لوگ رہے نہ رہے پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ابھی بھی وہ چاہیے. اگر تو میرے ساتھ یہاں پہ نہیں رکے گا خداوند, میں چلا جاؤں گا, چاہے آپ لوگ سارے یہیں پہ ہو. اب سمجھے, میں آپ کو خداوند اور اس کے جلال کا نشئی بنا رہا ہوں, صرف اس کو چاہیں. اور اس نے مجھے بتایا کہ جلال کے اندر یہ بیابان ایک ایسی جگہ ہے کہ جو اسپیشلائز ہے جلال کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ موت واقع ہوتی ہے. کس چیز کی؟ جسم کی, اس کی خواہشوں کی, جسم کے ارادوں کی, آپ کے پرسنل بتوں کی. کیا مطلب؟ کہ اگر ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے یا بائک نہیں ہے, تو ہم, یہ راستہ بہت دور ہے, تو ہم کمفرٹ لور, یہ کمفرٹ کا بت ہے, ہم نہیں جائیں گے خداوند کے پاس. اگر ہمارے کو اگر ہمارے ساتھ اچھے رویے میں بات نہیں کی گئی, تو ہم, یا ہمارے پاس دکھ آ گئے, تو ہم چھوڑ دیں گے. یعنی کمفرٹ کا بت ہے, انا کا بت ہے, پرائڈ کا بت ہے, غصے کا بت ہے. میرے ساتھ بات کیسے کی اس نے ایسے؟ اور بولا کہ بیابانہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کے بت توڑ دیے جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کچھ بھی نہیں ہو. اور بیابان وہ جگہ جہاں پہ موت ہوتی ہے, ہر ایک چیز کی باری باری, سب چیزیں 39 سالوں میں میرے اندر مرتی گئیں, جب تک خدا نے مجھے پورا کا پورا فلٹر نہیں کر دیا. اور پیچھے جو بچا وہ صرف خدا خود ہی تھا, اور باقی سب چیزیں مر گئی تھی. اور پھر اس نے مجھے ایک اور عجیب راز بتایا, اور اس نے بولا جب میں رات کے وقت اپنے سسر یتروں کی بھیڑیں چراتا تھا, ٹینڈنگ دا فلاکس, تو میں رات کے وقت آگ لگایا کرتا تھا. اندھیرا ہو جاتا ہے نا, اور روشنی چاہیے, تھوڑی گرمی بھی چاہیے, ٹھنڈ ہوتی ہے.
تو بولا جب اس میں سے روشنی اور ہیٹ نکل رہی ہوتی تھی نا تو اس کے اندر سے آواز بھی آیا کرتی تھی, اور اس وقت بھی خداون اس آگ میں سے بات کر رہا ہوتا تھا. اسی لیے جب خداون نے جلتی جاڑی میں سے میرے سے بات کی تو میں عادی تھا اس انکاؤنٹرز کا. آمین. اور پھر مجھے اس نے ایک اور قانون سکھایا کہ جب میں وہ بھیڑوں کی گلابانی کر رہا تھا اور میرے ہاتھ میں وہ لاٹھی تھی جن سے میں ان بھیڑوں کی رکھوالی کرتا تھا, اور جب میں نے خدا سے ملا اور خدا نے مجھے چنا, تو یاد رکھو کہ جب خدا چنتا ہے تو آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی چنا جاتا ہے. تو کہنا میری لاٹھی بھی چن لی گئی. ریڈی ہو؟ اسی لیے جب صدر کے اندر خداون نے میری منسٹری سٹارٹ کرنی تھی, مطلب چننا تھا, تو میرے ساتھ بہت سارے لوگ تھے, وہ لوگ بھی سارے چن لیے گئے. اس لیے مین آف گاڈ کا پیچھا نہ چھوڑو. سب مین آف گاڈ کی بات نہیں کر رہا میں. دیکھیں آپ جب آپ جولری کی شاپ پہ جائیں گے نا, آپ کو 3 کیٹیگریز ملیں گی, سلور, گولڈ, ڈائمنڈ. اس سے اوپر بھی ہوگا مگر اس کی پلاٹینیم بولتے ہیں اس کو. ویسے کون یہ مین آف گاڈ کا کون سا لیول ہے؟ سلور ہے, گولڈ ہے, چپ کرو تم تو سب کو بتا دو گے. ڈائمنڈ ہے یا پلاٹینیم, اس سے بھی اوپر لیول ہے. اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ کا لیول کون سا ہے. کلام سے نہیں, مسے سے نہیں, پاگرو کی نعمتوں سے نہیں, نہ کلیسیا تو کہیں دور دور سے بھی نہیں شامل ہوتی اس کے اندر کمپیریزن میں. پتہ ہے کس سے؟ پوچھو کس سے؟ گلوری. کتنا جلال رکھا ہوا ہے. آمین. ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے پاس کوئی کلیسیا ہی نہ ہو, اور جو 10,000 کی کلیسیا میں جتنا پاگرو کا مسا ہے اس سے زیادہ سے اکیلے بندے کے اوپر جلال ہو. کیا موسیٰ کے اوپر 70 سے زیادہ جلال نہیں تھا کہ 70 کے اندر روح بانٹنی پڑ گئی؟ مائی گاڈ. اور اس نے بولا اس لیے میری لاٹھی بھی چوز کر لے گی. اس نے بولا یہ قانون ہے کہ جب آپ چنے جاتے ہو اور مسا کیے جاتے ہو تو جو بھی چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں, لیونگ اور نان لیونگ, وہ دونوں مسا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے کپڑوں کا اکثر رب کرتا ہوں. ادھر دیکھیں میری طرف, رب کرتا ہوں جو بھی چیز میرے ہاتھ میں, میں پھینکتا ہوں. لوگ سلین ہوتے ہیں, ہیل ہو جاتے ہیں. پترس کے سائے سے اور انہیں کپڑوں سے پلوس کے بدروہیں نکل رہے شفائے. اور کیوں؟ کیونکہ جب خدا آپ کو چنتا ہے جو بھی چیز آپ کے ساتھ ہے وہ بھی چنی جاتی ہے, زندہ بھی مردہ بھی. کپڑے مردہ ہے, نان لیونگ ہے, یہ بھی چن لیے جاتے تھے. ساتھ جو میرے اس وقت شاگرد تو نہیں تھے, بردرز تھے صرف, وہ چن لیے گئے. اور اس کے بعد سے وہ مجھے استاد اور باپ بولنا شروع ہو گئے, کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ اس کے اوپر کیا چیز آ کے ٹھہر گئی ہے. آمین. اور پھر اس نے مجھے اور بہت زبردست باتیں ایکسپلین کی. اگر آپ کی اجازت ہو, کیا میں پھر سے تلواریں چلا سکتا ہوں تاکہ مذہب کو ذبح کروں؟ کیونکہ اب میں کچھ ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو کہ اور زیادہ کڑوی ہوگی. کڑوی سے مراد کے مکاشفہ اتنا گاڑا ہوگا کہ اس سے کچھ لوگ ہل جائیں گے. اس نے بولا کہ وہ خدا نے میرے لاٹھی کو بھی کیا کر دیا تھا؟ چن لیا تھا. ٹھیک ہے. اور خدا نے مجھے بولا تھا کہ جب تو سامنے جائے مصری جادوگروں کے, تو لاٹھی کو کیا کرنا؟ پھینک دینا. تو وہ میں نہیں, میری لاٹھی پہ بھی نا خدا کا مسار جلال آ کے ٹھہرا ہوا تھا اور اس میں چلا گیا تھا. تو جب میں نے وہ لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بن گئے نا, تو وہ دراصل جلال سے بنے ہوئے سانپ تھے, یعنی جلالی سانپ. اور پھر اس نے بولا جو سانپ ہے وہ خداون کے جلال میں آلریڈی موجود ہیں اور بنائے گئے ہیں, اور سانپ خدا کے جلال میں ہے. اور ابلیس اس کو جانتا ہے, اس نے دیکھے کیونکہ وہ خود وہاں پہ تھا. تو جب وہ جلال سے پھینکا گیا, اس نے خداون کی کاپی مارنے کے لیے زمین پہ سانپ بنائے, جو کہ ہم جن کو بدروہیں بولتے ہیں. سانپ آیا ہوا ہے, تو یہ کاپی ہے اوریجنل سانپوں کی جو جلال میں پڑے ہوئے ہیں. Forever you will be.
اور اس نے بولا کہ یہ کاپی ہے، نقلی ہیں اس کے، اور جو اوریجنل والے ہیں وہ موسیٰ کے جلال میں، اور سوری خداون کے جلال میں، یعنی جس جلال میں موسیٰ چلتا تھا وہ بنائے گئے، وہاں پڑے ہوئے آسمان پہ سانپ ہیں۔ اب میں آپ کو ایک زبردست بات بتاؤں، آپ خوش ہوئیں گے۔ جب آپ آسمان پہ جائیں گے آپ سانپوں کے ساتھ ملیں گے، سانپوں کے ساتھ پرستش کریں گے۔ واو، تھیولوجی ہل رہی ہے، تھیولوجی ہل رہی ہے، شرمندہ ہو رہا ہے شیطان، مذہب شرمندہ ہو رہا ہے کہ سانپ تو ابلیس ہے۔ اچھا تو پھر سانپ کو کس نے بنایا؟ مجھے بتاؤ۔ سارے جانور خداوند نے بنائے ہیں؟ جانوروں میں سانپ شامل ہے؟ کیا اس کو ابلیس نے بنایا ہے؟ سانپ کو کس نے بنایا ہے؟ اے ہائے، تو خود اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہو پھر تو کہ سانپ کو خداوند نے بنایا ہے۔ اور سانپ کی کاپی ماری ہے ابلیس نے، ابلیس سانپ نہیں ہے۔ اور اگر ابلیس ہی سانپ ہے تو پھر موسیٰ کو خداوند نے کیوں بولا تھا کہ لکڑی کے اوپر سانپ لٹکا دینا، اور جو دیکھے گا وہ شفا پائے گا، اور بعد میں مسیح خود آ کے لکڑی پہ لٹک رہا تھا شفا۔ او مائی گاڈ، کیا مسیح بھی سانپ سے تشبیہ دیا جا رہا ہے؟ او مذہبی ہو، پاگل ہو جاؤ، اب پاگل ہو جاؤ کہ کیا مسیح بھی سانپ سے تشبیہ دی جا رہا ہے؟ موسیٰ نے سانپ کو اوپر لٹکایا تھا، لکڑی پہ کون لٹکا تھا؟ ہاں، اب یہ نہ بولا شیطان لٹکا تھا، یسوع مسیح لٹکا تھا۔ بس تھوڑا تھوڑا، خداون زیادہ نہیں جھٹکا دوں گا ان کو، تھوڑا تھوڑا، ٹھیک ہے؟ تو پھر مجھ سے نے بتایا کہ جلال جیسا میں کسی کے گھر میں تھا اور وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے اس تجربے کا، اور ایک اژدہا تھا ان کے گھر کے اندر، وہ ان کو تنگ کرتا تھا، اور ٹھنڈے وقت ہے، کوئی بور تو نہیں ہو رہا، کوئی تھک تو نہیں رہا، کسی کو جلدی تو نہیں ہے، اگر جانا چاہتا تھا وہ جا سکتا ہے کیونکہ ابھی تو جلال باقی ہے۔ تو میں نے کہا خداوند پھر کیسے نکالنا ہے اس بدرو کو آئی مین وہ سانپ کو؟ تو میں نے مفرل پہنا ہوا تھا، خدا نے مجھے بولا مفرل اتار اور اس خاتون کے آگے رکھ دے تو یہ تیرا مفرل سانپ بن جائے گا۔ And I said، اور یہ ایک سے زیادہ دفعہ میرے ساتھ ہوا، اور میں نے مفرل اتارا اور وہ رکھ دیا، تو جو وہ خاتون اور وہ گھر کے اندر ایک کالا ناگ تھا، کالا اژدہا، تو جب میں نے مفرل اپنا اتارا تو میرا مفرل جو تھا اسپرٹ میں وہ ایک سانپ، وہ سفید سانپ بن گیا جس کے اوپر بجلیاں اور جلال ٹھہرا ہوا تھا، اور وہ گیا اور وہ جو کالا سانپ تھا اس کو زندہ نکل گیا، اور اس بہن کی اور اس گھرانے کی ڈیلیورنس ہو گئی۔ اب بول دو کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو غلط ہے، تو پھر بائبل سے نا وہ صفحہ پھاڑ دو جہاں پہ موسیٰ نے سانپ بنائے تھے، اور موسیٰ کے سانپ جو ہے فرعون کے سانپوں کو کھا گئے تھے، پھاڑ دو وہ صفحہ، ڈیلیٹ کر اور وہ صفحہ پھاڑ کے کھا لو، تاکہ کیا پتا۔ اچھا آپ بولو گے ہائے اور بیبل دی بے رحمتی کرن دے ہے، اچھا میں بائبل کی بے رحمتی کر رہا ہوں، تو پھر بتاؤ حزقیل نے تو مار کیوں کھایا تھا؟ آپ بتاؤ یوحنا عارف نے کیوں تو مار کھایا تھا؟ وہ بھی تو خدا کا کلام تھا نا۔ میں اوہو، حالات نہیں خراب، حالات نہیں خراب، دماغ خراب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے بھی کھایا تھا، تو میں ابھی بھی غلط نہیں کہہ رہا اگر میں کہہ رہا ہوں کھا لو، کلام کو اندر لے لو۔ تو اینی وے تو موسیٰ نے بھی کیا، اس لیے موسیٰ نے مجھے بلایا کہ جب میں نے اپنی لاٹھی سے وہ سانپ بنائے تھے تو ایکچولی وہ جلال سے سانپ بنے ہوئے تھے، اور جب مصری جادوگروں نے میری کاپی مارنا چاہی یعنی خداون کی، تو انہوں نے وچ کرافٹ جادوگری سے سانپ بنائے تھے، اور جب خود میرے سانپ بنے جو کہ خداون کے سانپ تھے جلال سے بنے ہوئے، جو جادوگری سے بنے ہوئے سانپوں کو کھا گیا، تو ایکچولی میں اشاروں جو ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ یاد رکھ ہمیشہ خداون کا جلال ہمیشہ جادوگری اور جادوگروں کو کھا جاتا ہے، اس لیے میرے اوپر جادو نہیں چلتا، بیکاز آف گلوری۔ ایک دفعہ اسپرٹ میں ایک جگہ پہ میرے خلاف چلا کٹ رہا تھا، اور وہ انہوں نے سرکل بنایا، زنا کر رہے تھے، بچوں کی گردنیں ذبح کر کے اس کے اندر تیل کی طرح ڈیل رہے تھے، ایسے الٹا کر کے اس سرکل کے اندر سٹار جو بناتا ہے جس کو ہیکساگرام بولتے ہیں،
اور وہ مجھے مارنے کے لیے کر رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا تو لوڈو کھیل رہے ہیں. بچوں کو مار کے گوٹیاں لوڈو کی آؤٹ ہو جاتی نا بچائی بچوں کی, وہ سروں کو کاٹ رہے تھے, وہ کر رہے تھے. یہ ریئل واقعہ, میں کو مذاق نہیں کر رہا. اور میں اسپرٹ میں دیکھ رہا تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ, اور وہ کر رہے تھے کہ مرے مرے, لعنت کر رہے تھے, اسپیلز پھینک رہے تھے کہ یہ کرے وہ کرے. میں نے کیا کیا, جس سرکل میں وہ میرے کو مارنے کے لیے چیزیں چھوڑ رہے تھے, میں اسی سرکل میں جا کے کھڑا ہو گیا. I stood in that circle. Baphomet spirit, جو بکرے کا منہ والا, ان کی اینٹیٹی ہے, وہ بھی تھی. میں نے کہا کوئی نہیں بھاگے گا اب یہاں سے, کوئی نہیں بھاگے گا. تم اپنی سرکل میں نہیں آ رہے اور میں تمہارے سرکل میں آ کے کھڑا ہوا ہوں, کیونکہ جتنا جادو بدروہیں اور تاریخی تمہارے اندر ہے, اس سے کئی زیادہ بڑھ کر میرے جسم اور ہڈیوں میں خداوند کا جلال ہے. And all I said blast, boom, سب ختم. اور میں واپس آ گیا اپنے جسم میں. گیم اوور. گلوری. اور کبھی بھی اگر آپ گلوری میں نہیں چلتے, آپ جادوگروں کو ٹکر نہیں دے سکتے. کیوں؟ موسیٰ نے بھی تبھی ٹکر دی نا, پہلے جب مصر میں رہ رہا تھا کبھی جادوگروں کو ٹکر نہیں دی اس نے, انوائنٹنگ کے ساتھ. جب وہ جلال میں چلنا شروع ہوا, پھر آ کے اس نے جادوگروں کو ٹکر دے دی, ہائی لیول. اور وہ جادوگر بھی بول دیے کہ جو یہ کرتا ہے ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ خدا کی انگلی ہے جو کر رہی ہے. آمین. آل رائٹ. اور آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ, اور وہ یہ ہے کہ جب بیابان کے اندر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا, میں نے اپنے دل کو خالی کر دیا تھا, اپنے دوستوں سے, اپنے خاندان سے, اپنی خواہشوں سے, سب سے بڑھ کر اپنے آپ سے خالی کر دیا تھا. اور تب خدا کا جلال میرے اندر گاڑا ہونا شروع ہو گیا. تو راز یہی ہے کہ اپنے آپ کو خالی کرنا اور اپنے دل کو خالی کر کر خداوند کے جلال کے لیے جگہ بنانا, کیونکہ بھرے دل کے اندر گاڑا جلال نہیں آتا. اور میں سمجھ گیا کہ جب یسوع مسیح نے یہ ورس بولی دی, آیت دی تھی کہ جب تک گیہوں کا دانہ, کیا ہوتا سلمان, زمین میں گر کے مر نہیں جاتا, بہت سارا پھل نہیں لاتا. تو یہی بات مجھے روح میں سمجھائی گئی کہ جب تک تو اپنی خودی سے مر نہیں جاتا, تو جلال میں نہیں چل پاتا, نہ چل پائے گا. یوحنا 12 باب کی 24 آیت کے اندر لکھا ہے. آخری بات کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ موسیٰ کو یہ خواہش کہاں سے آئی کہ خدا کا وہ چہرہ دیکھے؟ کبھی سوچا ہے کہ موسیٰ کو کہاں سے خواہش آئی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. میجورٹی میں آپ جتنے بھی کہتے ہیں نا, جیسے میں اس دن عاشر سے پوچھ رہا تھا کہ خود عاشر کیا مقصد ہے تمہارا, عاشر نے بولا ڈیڈا میں خداوند کو روبرو دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی کہیں سے عاشر نے کیچ کی ہے ڈیزائر, اینڈ آف کورس وہ رافا منسٹری اور مجھ سے کی. آپ سب نے کی, کتنے لوگوں نے میرے سے یہ ڈیزائر کیچ کی ہے کہ ہم خداوند کو فیس ٹو فیس دیکھنا چاہتے ہیں؟ کم آن, سب نے کی ہے. تو یعنی کہیں نہ کہیں سے آپ یہ کیچ کرتے ہو. میں نے بھی کہیں سے کی ہے. میں نے بھی اپنے جو جن سے میری لائف امپیکٹ ہوئی ہے, مین آف گاڈ, میرے فادرز ان دا اسپرٹ, دو ناٹ ڈائریکٹ فادر, فزیکل فادرز نہیں ہیں وہ, فزیکلی جن کو میں ملا اسپرٹ میں, بٹ میں نے کی ہے. اور سب سے بڑھ کر بائبل میں خدا کا بندہ موسیٰ اور ابراہیم اور ہنوک اور یسوع مسیح سے. تو آپ کو سوچنے والی بات ہے, موسیٰ نے کہاں سے کر لی؟ ٹھیک ہے کہ میں خدا کا چہرہ دیکھوں, فیس. تو موسیٰ نے اور روح القدس نے بلکہ مجھے یہ بھی بتا دیا. اگر آپ نے بھائی جاننا ہے تو پھر آپ کو یہ ایکسپریس کرنا پڑے گا, یس یا نو. مجھے روح القدس نے بتایا کہ موسیٰ کو یہ خواہش کہاں سے پیدا ہوئی. اس نے کیچ کی اور اس کو پتا چلا, اور وہ تھا ہنوک سے. میں نے کہا ہنوک سے, اگر موسیٰ تو بہت دیر بعد ہنوک کے پیدا ہوا ہے, تو موسیٰ کو کہاں سے ہنوک سے پتا چل گیا؟ اور پھر روح القدس نے مجھے بتایا کہ
کہ جب موسیٰ اس جلال کے بادل کے اندر جایا کرتا تھا تو وہ صرف خدا سے نہیں ملتا تھا بلکہ اور بھی بہت سارے لوگوں سے ملتا تھا، اور ان میں ایک ہنوک بھی تھا. آمین. اور وہ ایک ان میں ہنوک بھی تھا. اور تبھی تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پہلی 5 کتابیں بائبل کی کس نے لکھی ہے؟ مجھے بتائیں. ہاں یہ پتا ہے موسیٰ نے لکھی ہے. تو پیدائش کی کتاب کی اگر میں بات کروں تو آپ مجھے یہ بتائیں، پیدائش کی کتاب کے اندر آپ نے پڑھا نا آدم تھا. ہاں موسیٰ نے لکھی ہے نا. ذرا مائنڈ کھول کے ذرا بیٹھنا میرے ساتھ. پیدائش کی کتاب میں یہ لکھا نا کہ آدم تھا، ٹھیک ہے، ہوا تھی، ایسے گناہ ہوا. پھر آدم کے بعد 7 پشتیں آئیں، 7 پشتوں میں ہنوک تھا. اس کے بعد پھر نوح کا طوفان آیا. نوح کے طوفان کے بعد باپ ابراہیم آیا، اسحاق آیا، یعقوب آیا. یعقوب کے 12 بیٹے آئے، اسرائیل بنی. اسرائیل پھر قید میں چلی گئی. اس کے ابراہیم کے 400 سال بعد موسیٰ آیا، اور پھر موسیٰ آ کے لکھ رہا ہے یہ سب کچھ ہوا تھا انہوں کے نردس سے ہے. سوچنے والی بات ہے، انہوں کے نردس سے ہے. تو جب وہ جلال کے بادل میں گیا تھا نا، تو خدا نے پوری ہسٹری اس کو بیک میں لے کے گیا تھا ماضی میں، اور ان سب لوگوں سے ملوایا تھا. جس طرح یسوع مسیح بہت دیر بعد پیدا ہو رہا ہے موسیٰ کے، مگر موسیٰ اور ایلیا پہاڑی پہ اس سے ملنے آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ روح کے اندر کوئی بھی نہیں مرا، سب زندے ہیں. جو خداون کے لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اسی لیے جب وہ جلال کا بادل آتا تھا تو اس کے اندر یسوع مسیح مجسم ہونے سے پہلے والا روپ، یعنی جلالی روپ، وہ بھی ملنے آتا تھا، اور ساتھ میں ہنوک بھی ملنے آتا تھا. اس لیے موسیٰ نے کیا بولا؟ او جیسس، ریویلیشن از فائنل. تبھی موسیٰ نے بولا کہ خداوند تم کو میرے جیسا ایک اور نبی دے گا اور تم اس کی بات ماننا. اور وہ جیسس تھا. کیسے پتا چلا؟ جب وہ جلال کے بادل میں جا رہا تھا تو وہ وہاں پہ فادر کے ساتھ جیسس کو مل رہا تھا. تبھی خداوند نے بولا فقی فریسیوں کو، جیسا کہ آج بھی کچھ ہیں ہمارے درمیان میں، مگر ان کو ہم بہت بہتر لفظ مذہبی گنڈوں کے نام سے جانتے ہیں اور فصلوں میں سانپ کے نام سے جانتے ہیں، کہ ان کو بولا کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا میں ہوں. اور وہ چڑ گئے تھے، کہ اس کی تو عمر ابھی تک 30 سال نہیں، 30 سال ہے، یہ جتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا تو اس نے باپ ابراہیم سے کہاں سے مل لیا؟ اس طرح لوگ مجھے ہی بولیں گے تو موسیٰ سے کہاں سے مل لیا؟ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، ابھی آپ بچے ہو، کاکے ہو. یہ اوپر کی باتیں ہیں، آپ زمینی باتیں کرتے ہیں. ہم جہاں سے ہم وہ بات کریں گے، ہم آسمانی باتیں کرتے ہیں، ہم آسمان کی ہیں. انڈرسٹینڈ؟ آگے سنو. تو اس نے بولا کہ وہاں پہ خداوند نے ساری چیزیں اس کو جلال میں، تبھی تو اس نے پیدائش کی کتاب میں لکھا ابراہیم تھا، ہنوک تھا، باپ ابراہیم نے ایسے قربانی چڑھائی، اور آدم نے اس طرح گناہ کیا. وہ خدا اس کو لے کے گیا تھا اس جگہوں پہ، اس ایونٹس میں، اور پوری فلم میں وہ پکچر دکھائی تھی اور ان سے ملوایا تھا اسپرٹ میں. یہ اس کو بہتر پتا ہے کیسے، مگر مجھے یہ بتایا گیا کیسے. اینڈ دیٹس ہاؤ اور اس ہنوک سے ملا تھا. اور پھر ہنوک نے نہ صرف یہ، اور سننا چاہ رہے ہو؟ دیکھ لیں، ہاں، یس یا نو؟ اور پھر ہنوک نے اس کو سکھایا تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کس طرح نکلنا ہے باہر اتنے جھنڈ کو. کیونکہ اس سے پہلے کہ موسیٰ ایک پوری قوم کو لیڈ کر پاتا، ہنوک یہ کام کر رہا تھا جب وہ زندہ تھا، اور وہ گرائے ہوئے فرشتوں سے مقابلہ کر رہا تھا. تو جب موسیٰ گیا اور خدا نے 10 آفتیں نازل کی، وہ دراصل 10 گرائے ہوئے فرشتے تھے جن کی عدالت کی گئی تھی. تو اور ہنوک وہ کام پہلے کر چکا تھا، عزازیل اور سمیازہ اور اس کی کمپنی، اور وہ اپنے لوگوں کو، خاندان کو لے کے چلا تھا، اور اسی کے خاندان کے نسل میں سے موسیٰ بھی آ رہا تھا. تو موسیٰ نے ہنوک کا مینٹل ریسیو کیا تھا. جیسس، ان کی مدد کر، ان کی سمجھنے کے لیے مدد کر. اٹس بیونڈ تھیولوجی. آمین. تو اس کو ہنوک سے یہ خواہش ملی تھی، کہ میں نہ صرف اس کو ہدایت ملی کہ کس طرح لے کے جانا، کیونکہ ہنوک لے کے چلا تھا اپنے خاندان کو اس سے پہلے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا جاتا. تو اس کو ہنوک سے ایک خواہش ملی تھی کہ وہ خدا کو روبرو دیکھے. پوچھو کیوں؟ کیونکہ موسیٰ سے پہلے ہنوک خدا کو روبرو دیکھ چکا تھا. آپ ہنوک کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اگر کسی کا ہنوک کی کتاب سے اعتراض ہے
تو عقل کے اندھوں بائبل میں کیوں نہیں پڑھتے کہ بائبل میں جوڈ یہودا کے عام خط میں ہنوک کی کتاب کا ریفرنس لکھا ہے؟ کیوں رکھا ہے پھر؟ وہ بھی ڈیلیٹ کرو. بائبل پڑھی نہیں ہے تو گلا مار دینے, اگر پڑھی ہے تو سمجھی نہیں ہے پھر بھی گلا مار دینے. مطلب صرف منہ چلانا آتا ہے, دماغ چلانا نہیں آتا. زبان چلانی آتی ہے, عقل چلانی نہیں آتی. تبھی ایسی زبانیں عدالت کے روز کاٹ ڈالی جائیں گی. آمین. سب نہیں بول رہے آمین. کہ آپ ہی زبان چلاتے ہیں ایسی؟ آمین بولے ہیں. کہ آپ ہی زبان پیچھے چلاتے ہیں کہ آمین نہیں بول رہے؟ سو وہاں پہ اس نے اس سے شیئر کیا تھا کہ میں, اور ہنوک کی کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب وہ خدا سے فیس ٹو فیس ملا تھا ہنوک. سو موسیٰ نے وہاں سے ڈیزائر کیچ کی. مگر یہ فرق, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہنوک کو کہاں سے پتا چلا کہ وہ فیس ٹو فیس؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا. پوچھو کیسے؟ ہنوک آدم سے ملا تھا اور وہ زندہ تھا, اور آدم نے اس کو بتایا تھا جب وہ باغ عدن میں خدا ملنے آتا تھا تو روبرو کیا نظارہ ہوتا تھا. آپ پڑھ لیں, یہ تو بائبل میں بھی ہے کہ ہنوک آدم سے 7ویں نسل کا ہے اور آدم زندہ تھا. کیلکولیشن کر لیں, یہ تو بائبل میں بھی. اب بائبل کو تو مان لو, اتنا ہی دماغ گھوم گیا کیا کہ اب بائبل بھی نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ پہلے بائبل کو تو سمجھ لو, پھر آپ ہمارے لیول پہ آنا آگے. یہ سوری, یہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے. تو آدم زندہ تھا جب ہنوک پیدا ہوا تھا, تو ہنوک جا کر آدم سے ملا تھا اور آدم نے بتایا تھا کہ باغ عدن میں خدا سے روبرو باتیں کرتا تھا. اور تب ہنوک کے دل میں آگ لگی اور ہنوک نے بولا مجھے بھی آدم کی طرح روبرو چلنا ہے خدا کے ساتھ, اور میں کبھی موت نہیں دیکھوں گا. اور تب سے وہ محنت کرنا شروع ہوا, اور ہنوک جو 360 ایئر سالوں تک, 360 سال تک خدا کے ساتھ محنت کے ساتھ چلتا رہا. اور خدا نے اس کی محنت کا صلہ یہ دیا کہ اس کو روبرو بھی آسمان پہ اٹھا کے ملا اور اسے بولا تو کبھی موت نہیں دیکھے گا, تو اٹھا لے گا. تو لکھا ہے ایمان سے, عبرانی کے خط میں لکھا ہے ایمان سے ہی نوح کو اٹھا لیا گیا. ایمان سے اٹھایا گیا تھا, نہ کہ خدا نے بولا تھا میں تجھے اٹھاؤں گا. کیا مطلب؟ اس نے محنت کی, اس نے خواہش کی, اس نے خدا کو پکارا, خدا کے ساتھ چلا اور خدا کی جستجو کی, اور خدا نے اس کی دعا گرانٹ کر دی. تو سبھی خودی نہیں ہو جاتا, محنت ہوتی ہے. آپ محنت کرنا نہیں چاہتے, آپ سے تو نائٹ پریئر نہیں ہوتی, تو آپ زندہ آسمان پہ کہاں پہ جاؤ گے؟ ایک پروسیس ہے, ایک پرسسٹنس ہے, ایک ہنگر ہے, ایک ڈیزائر ہے. اور ابھی بھی لوگوں کی اسپرچل آنکھیں کھڑی ہیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ اسٹیج پہ چل کیا رہا ہے میرے ساتھ. ابھی you don't even know کہ ابھی بھی کیا ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے میں کیوں نان سٹاپ پریچ کر رہا ہوں؟ میں ساری رات بھی پریچ کر رہا ہوں, میں نہیں تھکوں گا. اس وقت میں گلوری میں کھڑا ہوں, مجھے تھکاوٹ ذرا بھی محسوس نہیں ہو رہی, جبکہ میرا گلا بالکل ختم ہوا ہے. I'm standing in the glory. And that's how موسیٰ جو تھا اپنا, اس کو یہ چیزیں پتہ چلی اور لوگوں سے ملا. اور اس لیے بعد میں جب یسوع مسیح آیا اور وہ اس پہاڑی پہ گیا اور ساتھ میں اپنے 3 لوگوں کو لے کے گیا, پطرس, یعقوب, یوحنا, تو وہاں پہ کون آ کے پہاڑی پہ ملا تھا یسوع سے؟ کون ملا تھا؟ ایلیا اور موسیٰ ملے تھے. تو وہ دراصل کہہ رہے تھے کہ پہلے ہم تیرے سے ملتے رہے تھے جلال کے بادل میں, اور پھر سے بادل آیا. کلام میں پڑھ لینا. اور اب بولا ہماری باری ہے خداوند تیرے سے ملنے کی. تو اس کا مطلب کہ وہ کبھی جدا ہوئے ہی نہیں تھے. آمین. So that was the secret. اور یہ وہ سب باتیں بتا کر ہنوک موسیٰ سے بادل میں غائب ہوا کرتا تھا, خداوند کے ساتھ چلا جایا کرتا تھا. اور موسیٰ یہ سب باتیں بتا کر مجھے جلال میں اٹھا لیا گیا اوپر, اور میں بہت جلد آپ لوگوں کو یہ سب باتیں بتا دی ہیں, میں بھی خداوند کے جلال میں اٹھا لیا جاؤں گا. کٹ دو ویڈیو.